अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आपसे जो है अपडेट शेयर करूँगा। हालिया जो एक दहशत गर्दी की बड़ी संगीन किस्म की वेव पाकिस्तान में चली हुई है, जिसके ऊपर कल पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास है। तमाम सियासी जमातों को मुबैना तौर पर शिरकत की दावत दी गई है। इजलास इन कैमरा होगा, जिसमें सिक्योरिटी जो ज़राए हैं, सिक्योरिटी जो लीडरशिप है, वो ब्रीफिंग देगी। इजलास के लिए तरीके इंसाफ ने 10 MNA और 4 सेनेटर्स के नाम दे दिए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय तरीके इंसाफ के खिलाफ महाज खोले हुए, ऐसा कहना है बैरिस्टर सैफ का। और कुछ ऐसा ही जो बयान है वो बैरिस्टर गोहर ने दिया है। उन्होंने कहा जी, तरीके इंसाफ के बगैर हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू नहीं पा सकती। आज तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये ग्रैंड अपोजिशन के एक जिरगे की बात कर रहे हैं, एक जो इन्होंने पहले मुतालबा किया था, और उसके लिए इनका ये भी मुतालबा था कि उसके लिए इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है। आज भी वो पॉलिटिकल बयानात देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान स्पेशली बलूचिस्तान और KPK जो है आग में जल रहा है। उन्होंने कहा जी, बानी तरीके इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस आने की मजम्मत नहीं की है। वैसे तो वो हर किस्म के बयानात देते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी, जब साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कहा जी, मेरे इस्तीफ़ा देने से अगर दहशत गर्दी ख़त्म हो सकती है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, दिया नहीं। ये उन्होंने बयान ज़रूर दिया है कि मेरे अगर इस्तीफ़े देने से ख़त्म हो सकती है दहशत गर्दी तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है। वैसे तो मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम हुकूमती वज़रा के बयानात की कोई इतनी इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाती है, क्योंकि जब इतना बड़ा सानिया हुआ तो 2 दिन जो है वो तमाम हुक्मरान जो हैं वफाकी हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म तमाम खामोश है, बल्कि अभी तक वज़ीर दाखिला अभी तक खामोश है। उन्होंने कहा जी, कोई ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, ना इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान की महाजरीन की मुल्क बदरी की जो दरख्वास्त है उसको मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और लेकिन KPK की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के फैसले से इख्तलाफ कर दिया, अली अमीन गंडापुर साहब ने। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए बलूचिस्तान के हकीकी सियासी नुमाइंदों को एतमाद में लेना कितना ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिबेट करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, और उन्होंने मौजूदा जो दहशत गर्दी है इसका ज़िम्मेदार मौजूदा वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत को करार दिया है। और ये कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं तरीके इंसाफ के साथ अपोजिशन की ट्रेन में सवार होने जा रहे हैं और एहतजाजी तरीक में शामिल भी होंगे। क्या वो शामिल होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा वज़ीर आज़म जो है दहशत गर्दी ख़त्म करने में कितने मौसर हैं, ये डिस्कस करेंगे। और आज हमने देखा कि मुल्क जल रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है बैरूनी निजी कंपनियों से मिल रहे हैं, और वो उनका आज भी स्टेटमेंट आया है कि हम आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में 24 अरब डॉलर की ITs को एक्सपोर्ट करेंगे। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ आज आखिर कब तक में अब्दुल बासित खान साहब हैं। बास साहब, वेलकम टू द शो। नासिर शराजी साहब हैं, शाही साहब, वेलकम टू द शो। और इनाम शेख साहब, वेलकम टू द शो। बस साहब, आपसे शुरू करते हैं। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि 14 बंदों के नाम दिए हैं जिनमें मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके, और इन 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 कैमरा जो ब्रीफिंग होगी, और ये पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास है। क्या इसको आपकी क्या राय है, क्योंकि अपोजिशन का तरीके इंसाफ का पहले दावा था, मुतालबा था कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें जो मुल्की गंभीर मसाइल हैं सिक्योरिटी के उनको डिस्कस किया जाए और उनकी रोशनी में आगे की लाइन ऑफ डायरेक्शन बनाई जाए। थैंक यू काशिफ। बात यह है कि ये जो भी काविश है इसमें हुकूमत ने थोड़ा सा लीड लिया है इसमें, और उन्होंने इनवाइट किया है तमाम पार्टीज़ को बशमूल तहरीक इंसाफ को।
اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ تحریک انصاف کے قائد تو اس وقت اس میں ہیں، قید میں ہیں، اور یہ شنید تھا کہ انہوں نے اس بات پہ ایک باقاعدہ ڈسکشن بھی ہوئی ان کی کہ خان صاحب اس میں آ کے اس کو لیڈ کریں ڈیلیگیشن کو جو بھی اس سلامتی کمیٹی میں ہو رہا ہے، لیکن اس میں مخالفت بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے فیور کی بات کی، کچھ لوگوں نے اپوز کیا اس بات کو کہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن قطع نظر اس بات سے ان ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے بجائے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر ٹیررزم کا، یہ ایسا واقعہ جو ہے یا واقعات ہیں یہ پے در پے سے ہو رہے ہیں جس کے اندر سویلین ہمارے سیکیورٹی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے جو فوجی ادارے ہیں ان کے لوگوں کو بھی بارڈرز پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو معصوم لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، مزدوروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت گھمبیر سی سچویشن ہے۔ اس گھمبیر سچویشن کو چیلنج کرنے کے لیے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے آج، یہ ہے آپ کا سوال کہ آیا یہ ڈیلیور کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں یہ گے۔ پارلیمانی کانفرنس ہے نا جی، ہاں جی، اسپیکر صاحب نے طلب کیا۔ نیچرلی اکٹ تو ہے نا جی، خاص طور میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے رزلٹ کیا برآمد ہوں گے، یا اس سے پہلے جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا پھر ایک دفعہ نیشنل ایکشن پلان۔ پرابلم یہ ہے کاشف کہ ہم نے ہمیشہ سے کبھی بھی کوئی چیز چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں رکھی، اور نہ ہی ہم نے پالیسی میکنگ میں کبھی کنٹینیوٹی لانگ ٹرم پالیسیز کی بات اور کر رہے یہ جو ہے پاکستان جو ہے، یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کبھی ختم ہو گئی تھی، میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کی جڑیں جو ہیں یہاں مضبوط ہیں، اور اس میں سب سے بڑا دشمن پاکستان میں جو اب پاکستان کے خلاف چل رہا ہے وہ ہے انڈیا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے۔ آپ دیکھیں کاشف کے 2014 میں یہ جب مودی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے ہماری انسرجنسی کی باتیں انڈیا بہت کرتا تھا، یہاں سے ہمارے جی وہ پاکستان سے گھسپیٹ یہ کہتے ہیں جی وہ جاتے ہیں جی حملہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ 14 کے بعد ایک اسپیشل جسے کہتے ہیں ڈرفٹ لیا ان کی انڈین حکومت نے، یہ آئے ہیں مودی صاحب، اور ان کا ایک انہولی الائنس ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کس طرح ٹارگٹ کلنگ کر کے ایرانی کمانڈرز کو، جس طرح وہاں عراق میں مارا، اس طرح ابھی ریسنٹلی غزہ کی جنگ میں مارا، دے آر اسپیشلسٹ ان اٹ۔ اور یہ انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جو اس وقت ہمارے یہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ، یہ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری جو فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو انگیج کر رکھا ہے۔ یہ راہ مساعد کی جو ٹرائیکا ہے یہ وہی کام راؤ اور مساعد اور یہ ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی۔ اب یہ جو ایک ایسے چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے چیلنجز ہیں، ماؤنٹنگ چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم اپنے ڈومیسٹک گھر میں یعنی دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ اس پاکستان میں اس نے الیکشن جیتا، 45 47 کی کہانی تو ہر ایک کو ازبر ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، بلکہ ان کے اپنے خاص الخاص آدمی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اوپنلی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، اور نہ صرف وہ کہتے ہیں بلکہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس ملک میں ایسے چیلنجز ہوں، جس ملک میں افراتفری ہو، رینسمز ہو، لوگوں کو مارا جا رہا ہو، لوٹ مار ہو، انصاف نہ ہو، قانون نہ ہو، آئین نہ ہو، وہاں پر پھر آپ کو اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ اندرونی حالات ہمارے اس وقت جو متقاضی اس بات کے ہیں کہ ہم ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو ایک رویے ہیں کہ جناب یہ معاملہ تھا کہ یہ جو طالبان تھے یہ تو انہوں نے چھوڑے تھے واپس آ کے، لیکن ہم قومی یکجہتی چاہتے ہیں، ملک میں اتفاق چاہتے ہیں، ملک میں اتفاق چاہتے ہیں، لیکن اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ مئی میں جو ہے وہ لے کے آئے تھے، کچھ طالبان کو لایا گیا تھا مئی 2022۔ وہ تو ریبٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ نہیں بولنا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے تو اب لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا معاملہ ظاہر ہے اس میں اور بھی سٹیک ہولڈرز، ظاہر ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ کچھ نیگوشیشنز ہو رہی تھی، لیکن جب وہ آئے تھے وہ مئی 2022 تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم the rulers were PDM۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ پالیسی ترک کرنی ہوگی۔ ایک وہ پارٹی جس نے ایک لیڈنگ پارٹی کا رول اختیار کیا الیکشن کے بعد، اور اس کے بعد وہ اپنے گورنمنٹ میکنگ میں نہیں آئی آگے،
آپ ان کے ساتھ کوئی رویہ تو اچھا رکھیں. نہیں آج انہوں نے 14 ان کے ممبران کو بلا تو لیا ہے. وہ تو آ گیا, میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں کاشف کہ یہ ان کا یہ جو ہے تخریبی ہیں, یہ دہشت گرد ہے, یہ لیکن ہم ملکی یکجہتی چاہتے ہیں. بھئی دو باتیں تو ایک زبان سے مت کریں نا, آپ ایک ہی بات کریں کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. اور جب تک آپ مینٹلی طور پہ اس میں اکٹھے نہیں ہوں گے, اپنی آرم فورسز کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, اور یہ گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کو جو کہ اس ملک کی جیتی ہوئی ہے اس کو آپ دہشت گرد نہیں کر سکتے. How we can move forward. یس جی شاہی صاحب, ایک تو یہ دے دیجئے گا جو ان کیمرہ جو ہو رہا ہے سیکیورٹی اجلاس ہو رہا ہے, اسپیکر صاحب نے بلایا ہے, تو اگر یہ بلایا ہے تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی جس میں وہ جماعتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی آتی. لیکن بات صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ہماری ڈومیسٹک پولیٹیکل ان آرڈر جو ہے اس کو پہلے آرڈر میں لانا ہوگا. کاشف صاحب, یہ جو کوشش ہو رہی ہے نا, ان اے وے یہ آل پاکستان کانفرنس ہی ہے, ایک ہی پارٹی باہر ہے, باقی تو سب اقتدار میں ہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے جس کا نیٹ رزلٹ زیرو نکلے گا. دہشت گردی دو ٹائپ کی ہو رہی ہے, لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ اے پی سی اور اس ٹائپ کے ڈھونگ رچائے جائے. میں جب کہتا ہوں دہشت گردی دو ٹائپ کی ہے اور اس کو مکس کیا جا رہا ہے تو اس کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے سیاسی دہشت گردی, رائٹ, اور ایک ہے ملیٹنٹ. اب جو ملیٹنٹ ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ گفتگو سے اس دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کا طریقہ اور ہے. لیکن جو سیاسی دہشت گردی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ تو ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. سیاسی طور پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی کو اور ختم کرنا چاہ رہے ہیں ملیٹنٹ جو ہیں ان کو, تو یہ تو کوئی اس کا مطلب کوئی تک نہیں بنتی. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, پورا ملک. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بلوچستان میں ٹرین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے جو ہے بنوں میں جو کچھ ہوا, یہ آج بھی اس کے بعد ایک اور جو ہیں عالم دین جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے کے پی کے میں. اسی طرح سندھ میں ایک آج بھی کچھ تھانوں پر اور جی چوکیوں پر اٹیک ہوئے ہیں. جی وہاں پہ خیبر میں چوکیوں پہ اٹیک ہوئے ہیں اور سیکورٹی فورسز پہ ہوئے ہیں, ایف سی پر ہوئے ہیں. سندھ میں ایک ایم پی اے کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ بیچارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے. اور جو کثر تھوڑی بہت رہ گئی تھی جو جہاں پہ کوئی اس ٹائپ کی دہشت گردی تو نہیں تھی, وہ جو ڈالے والے ہیں اور ان کے گارڈز ہیں انہوں نے لاہور میں کر دی. یہ دھرم پورہ انڈر پاس پہ جو کچھ ہوا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, پرانی کہانی ہے, لیکن میں اس کو بھی دہشت گردی سمجھتا ہوں. تو یہ سیاسی دہشت گردی, یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. ڈالے پرائیویٹ ہائر کیے ہوئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس ٹائپ کی کانفرنسز ختم ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی ختم نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہو سکتی ہوتی تو 25 برس میں یہ ہو چکی. آج اس دہشت گردی کو شروع ہوئے, یہ تو بریفنگ دینی ہے نا جی ہمارے جو سیکیورٹی کے بڑے ہیں. کیا دیں گے؟ میں کہتا ہوں وہ بریفنگ بھی یوز لیس ہے نا, ہمیں نہیں پتا, بچے کو پتا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. دیکھیے میں پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس ملک کے بسنے والے ہر شخص کو پتا ہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اس کو معلوم ہے کر کون رہا ہے, کروا کون رہا ہے, اعلی کار کون ہیں, فنڈنگ کہاں سے ہے. لیکن دیکھیں نا المیہ ہمارے یہاں کا یہ رام اساد کا جو انٹرفیرنس ہے, یہ ٹرائی کا جو ہے, یہ تو بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے. پہلے انڈیا وایا کابل بھی کیا کرتا تھا, 12-13 وہاں پہ کونسلیٹ ڈفرینٹ جو ہے سٹیز افغانستان کے, وہاں پہ 2009-10 سے لے کے آنورڈز وہ کھلے ہوئے تھے, وہاں سے انسرجنسی کروائی جاتی تھی. مجھے اس بات کا جواب چاہیے ان سب لوگوں سے جو اس وقت حکومت میں ہیں, کیا ایوب خان کے زمانے میں یہ سب کچھ کیوں تھا, کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے جی, اس پہ ڈکٹیٹر کہتے یہ لوگ ان کے منہ نہیں تھکتے, اور سب سے زیادہ الزامات انہیں کو دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ پیسفل دور جو گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ ایوب خان کے 10 برس ہیں. دہشت گردی نام کی چیز ہی نہیں تھی, لغت میں ایسا لگتا تھا یہ لفظ ہے ہی نہیں. لیکن وہ تو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ تھی. سال ہو گئے اس کو گئے بھی. یہ کچھ بھی ہو گیا, وہ آفٹر آل ایک انسان تھا, ایک ٹیم لے کے آیا تھا, اچھے لوگ تھے, دیانتدار لوگ تھے, کمپرومائز نہیں تھے, رائشی نہیں تھے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جو میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اختر ایوب کے اوپر تو کرپشن کے چارجز تھے نا جی. دیکھیں ایک فلم سٹار کو کھا بھی لیا تھا انہوں نے. دیکھیں یہ سب کہانی ہے. دیکھیں اس زمانے میں بھی ایک میڈیا سیل تھا. یہ میڈیا سیل اپوزیشن کا ہر زمانے میں ایک رہا ہے جو ہر حکومت کے خلاف کام کرتا ہے.
اس زمانے میں بھی تھا. مجھے بتائیے, چلیے ایک ہم نے بات مان لی, اچھا جی ایسا ہوا ہوگا, ایک واقعہ, کیا وہ وزیر تھا, کیا وہ ایم این اے تھا, ایم پی اے تھا, اس کے پاس کوئی پبلک آفس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. تو بحیثیت انسان کے فرض کر یہ غلطی ہوئی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پورے 10 سال کو ہم یہ کہیں کہ وہ بہت برا دور تھا؟ سب سے بہتر دور تھا. اب دیکھیے شاہ صاحب, if you remember, جی, تو ہمارے ایک لاہور کے وزیر اعظم تھے, تو ان کے بھائی جو تھے وہ بھی کسی زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے لیکن سب کچھ تھے. جی ہاں, تو یہ میرے خیال میں ہمارے ویور سمجھ گئے ہوں گے. شور بالکل ایسے ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے. وہ فرنٹ مین تھے اس وقت, جی. وہ اپنے جو بھائی جان تھے ان کے فرنٹ مین ہوا کرتے تھے. بعد میں پھر فرنٹ مین کئی آ گئے, وہ بھی پھر مین وہ آپ اسٹریم میں آ دیکھیں نا, گئے. اجاز الحق صاحب بھی آج تک جو ایم این اے بن رہے ہیں, عوام میں تو ان کی روٹس نہیں ہیں, لیکن ان کی بیک گراؤنڈ جو کاؤنٹ کر رہی ہے نا جی. 30% آف دا پارلیمنٹ ممبرز جو ہیں ان کے کوئی روٹ نہیں. ان کو جس طریقے سے اقتدار میں لایا گیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. واپس آتے ہیں جی دہشت گردی کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے جب یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی نا جی, کہ ایک بندوق جو ایک آدمی سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو 50,000 روپے دے دو, وہ 4-5 ہزار روپے کی چھکڑا قسم کی بندوق ہوتی تھی, اور اس میں جو ہے امبیزلمنٹس بہت زیادہ ہیں. وہ آڈٹ نہیں نہ ہوا اس کا, تو وہ جناب اپنی پرفارمنس کے لیے بے شمار جگہ پہ ہوتا تھا کہ جی فلاں جو وزیر داخلہ ہیں اور بلوچستان میں آپ ان سے اسلحہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کی تو ظاہر ہے کہ ان کی کلچر کا حصہ ہے وہ. جی بالکل لیا جا سکتا. دیکھیں جب قانون ہوگا اور لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور یہ جتنے ایم این ایز ہیں اور وزراء ہیں اور شو شاہ کے لیے جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کے آگے پیچھے 2-2 ویگو ڈالے اور 12 گارڈ چلتے ہیں, جب آپ سب سے اسلحہ لیں گے تو وہ بھی دے دیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں, اس سوال کا بھی جواب دے دیجئے. بیرسٹر سیف نے آج کہا ہے کہ جی وفاقی حکومت دہشت گردی پر قابو پانے کے بجائے تحریک انصاف کے خلاف محاذ کھولے ہوئے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ تو دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کام کر رہی ہے. آج بھی ہم نے جو ہے ناکام بنائے ہیں دہشت گردی کے کوئی اٹیک جو تھے صوبائی حکومت کی, وہ بات کر. دیکھیے دہشت گردی بیرسٹر صاحب نے کہا یہ جس حکومت کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پروگرام لے ڈاؤن کیا گیا تھا, جس کو ہم نیشنل ایکشن پروگرام کہتے ہیں, اس میں جو چیزیں دی گئی تھیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ پروگرام آج کا نہیں ہے, اس کو بھی اب 5 برس ہوتے ہیں. تو اگر 5 برس کا ہم حساب لینے لگیں تو اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو ہمیں روز آ کے کہانی سنائی جاتی ہے کہ جس میں را انوالو ہے, اس میں انڈیا انوالو ہے, سب کچھ ہے, ہمیں معلوم ہے. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں جی, جن کے وسائل آگے آپ کا ٹیک آگے جی کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, حکومت پاکستان کے فرائض کیا ہیں اور ان کی اب تک کی کارکردگی کیا ہے. رائٹ. لہٰذا ہمیں یہ کہانیاں نہ سنائی جائے کہ اس میں کون کون انوالو ہے. یہ ساری دنیا کو معلوم ہے, سب بچے کو معلوم ہے, لیکن رزلٹ اورینٹڈ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. آپ کی بات سمجھ گیا میں. شیخ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیرسٹر سیف کے جو بیان ہے, اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجئے گا. اور ان دعوت جو اجلاس ان کیمرہ ہو رہا ہے نیشنل سیکورٹی کا, اس کو نام دیا گیا ہے, اسپیکر صاحب نے بلایا ہے اس کو, اور اس میں جو 14 بندے ہیں ان کے اوپر بھی جو میڈیا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں پی ٹی آئی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اتنے اہم پہلو کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں اور عوام تک وہ آگاہی پہنچا سکیں جو شاید ابھی تک ان تک نہیں پہنچی آپ کے پروگرام کے توسط سے. کاشف بھائی 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے سے بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہی ہیں, اور ہر جگہ پہ دیکھیے روزانہ کئی جگہوں پہ وہ دہشت گرد اپنی کاروائیاں پلان کرتے ہیں اور ان کو پلان کے مطابق ان کو روکا جاتا ہے, لیکن بیچ میں کوئی ایک آدھ انفلٹریٹ ہو جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے. ہمیں یاد کرنا چاہیے, یہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے میں ہسٹری کو ذرا ریپیٹ کر دوں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا یہ کام. ادھر سرحد کے اندر جو اس وقت NWFP تھا اس میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اگینسٹ بولا جاتا تھا. یہاں تک تھا کہ خان عبدالغفار خان نے پاکستان کے اندر دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے افغانستان میں دفن کیا جائے, جس کو رشیا چلایا کرتا تھا اور رشیا کا کنٹرول تھا, جس کو وہ آزاد ملک کہا کرتے تھے, حالانکہ وہ آزاد ملک نہیں تھا. لیکن اس دوسری طرف اور امپیریلزم کا معاملہ تھا نا جی, وہ سر وہ بھی تھا, لیکن ماشاءاللہ ان کو پوری فنڈنگ تھی اور اس وقت انہوں نے سرحد کو بالکل ہاٹ سیٹ رکھا ہوا تھا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی ایسی چیزیں چلتی رہیں جو کہ پاکستان کے اگینسٹ تھی, پاکستان کی یکجہتی کے اگینسٹ تھی, پاکستان کے امن کے اگینسٹ تھی, پاکستان کے عوام کے اگینسٹ تھی.
کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ سندھ کیونکہ پاکستان کے ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو سندھ کے اندر اتنی افراتفری پھیلا دی جائے کہ پاکستان بالکل کسی طرح قائم نہ رہے. لیکن ان تمام خوارج کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا اور پاکستان کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ آگے نکلا. پھر آ جائیے 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, آپ نے دیکھا پھر دوبارہ ان لوگوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا اور پھر دوبارہ آپ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ ایکشن کہا کہ اب آپ باقاعدہ بلوچستان کے اوپر بھی انہوں نے اور سرحد میں بھی انہوں نے باقاعدہ پھر فوج بھیجی کہ اس کو جا کے, حالانکہ وہ بڑا چھوٹا سا جتھا تھا خوارج کا, لیکن انہوں نے فوج بھیجی کہ اس کو جا کے آپ ختم کر دیں. آپ اس کے روٹ کاز تک جائیں. روٹ کاز جو آپ کے پاس ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ آپ کا ایک عام بلوچی وہ آپ کا ملک دشمن نہیں ہے, وہ پاکستان کا محب وطن پاکستانی ہے. ایک عام پٹھان وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. لیکن یہ لوگ, یہ تو خوارج وہ ہیں جو کہ عام مزدور جو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں, عام بندہ مسافر جاتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. ان کو اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کا دشمن بالکل اس قسم کا جابر ظالم ہے کہ اس کو کوئی قدر نہیں ہے کہ مسجد ہے, مندر ہے, کیا جگہ ہے, ان چیزوں کی بھی وہ آج نہیں رکھتا اور وہ ان جگہوں پہ بھی بم دھماکے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ہمیں اس موقع کے اوپر قوم کو یکجہتی دکھانی پڑے گی, قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کو بھولنا پڑے گا. یہ سارے ان کیمرہ اگر آپ دے رہے ہیں نا تو خالی ان کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو بھی آپ اس کے اندر شامل کریں, عوام کو بھی ساتھ لے کے آئیں کہ ان کو بتائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس سے نکل جائیں گے. ٹائم لگتا ہے. ہم نے پاکستان نے تامل ناڈو, سری لنکا کے اندر ان کے اوپر قابو پایا. لیبیا فنڈنگ کیا کرتا تھا ان خوارج کی, لیبیا کے ساتھ ہم نے وہ معاملات طے کر کے ہم نے وہ رکوایا. تو ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اندر, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ جتنی قربانیاں ہماری قوم دے رہی ہے ہم اس سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. اور جن لوگوں کی یہ نیت ہے کہ ہم پاکستان کو تباہ کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو وہ اپنے منہ کی کھائیں گے اور ان کو شکست ہوگی. شیخ صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ سندھ میں بھی تھا, تو سندھ میں تو یہ ابھی تک ہے پنجابی کے خلاف جو نفرت ہے, بلکہ آپ کے جو موجودہ حکمران ہیں صدر پاکستان نے جس طریقے سے سندھ سے نہریں نکالنے کے منع کیا اور اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ری ایکشن دکھایا. ایک تو میں اس کو 18th امینڈمنٹ کا شاخسانہ قرار دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کو کمزور کرنے کی کوششیں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ سر آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں تو اس میں یہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی بے انتہا ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اگر ہم یہ صوبوں میں بڑھ جائیں گے پنجابی ڈو یو تھنک کہ یہ موجودہ جو آپ نے بڑی اچھی امپورٹنٹ بات کی ہے, موجودہ وزیر اعظم یا موجودہ وفاقی حکومت یہ قومی یکجہتی کر سکتی ہے؟ سر یہ کام ہی سیاستدانوں کا ہے. اگر یہ سیاستدان اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے تو سیاستدان سب سے بڑے مجرم ہیں. اچھا, ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے اس وقت, جس کی نشاندہی سب سے پہلے باز صاحب نے آج کی ہے, بلکہ شرائع صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت کی وجہ سے پاکستان میں ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے اس وقت اور جو بڑا شدید ہو چکا ہے, تو جس حکومت نے یہ پیدا کیا ہے تو وہ قومی یکجہتی کے لیے کچھ کر سکتی ہے, یا موجودہ وزیر اعظم جو ہیں ان کا اتنا کیلیبر ہے یا ان کی کیپیسٹی ہے؟ سر آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں پہ پتھر نہیں مار سکتے. یہ بیٹھے شیشے کے گھر میں. ان کو چاہیے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز باشمول پی ٹی آئی, باشمول باقی پولیٹیکل پارٹیز, سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور بلکہ اتنا دل بڑا کریں, ان کو ساتھ اپنے بٹھائیں اور ان کو موقع دیں کہ آپ لوگ آ کے ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بڑی اچھی ایڈوائس ہے, لیکن آگے پروگرام میں جب بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر صاحب. پاس صاحب, ایک تو خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ ذرا اپنا کمنٹ دے دیجیے. انہوں نے کہا جی بانی تحریک انصاف جو ہے عمران خان, انہوں نے جعفر ایکسپریس آنے کی مذمت نہیں کی. بہرحال جہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ وہ چیخ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے کہنے کے اوپر لارجر بینچ جو ہے تشکیل دے دیا گیا ہے, کیونکہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ بھی ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ فرسٹ ٹائم سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اسلام آباد, اور انہوں نے کہا جی ججز ہمیں بلاتے ہیں تو ان کی ملاقات کا اسکیجول طے کرنے کے لیے فل لارجر بینچ بنا دے, اور ہمارے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد انہوں نے بنا دیا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی میرے استعفیٰ دینے سے اگر دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اور ایک اور بیان ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, انہوں نے کہا جی کوئی گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے نہ اس کی ضرورت ہے. آپ کا ٹیک؟ دیکھیے کاشف, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے if I'm not wrong, چرچل نے بات کی جب حملہ ہوا تھا وہاں پر رشیا کے اوپر اور یو کے اوپر,
यूके की बात है, जी, जहाँ जी। बनाना है, राइट। ये हमारे दो चीजें इंपॉर्टेंट हमारे सामने। और इसमें जो एक्सटर्नल हमारी जो सिक्योरिटी है, जिसके बारे में कहते हैं कि हम पाक फौज के पीछे खड़े हैं, उसके लिए बहुत अहम बात जरूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो बदअमनी की फिजा है, या वो एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का टैग जो लगाया गया अपोजिशन की तरफ से पार्टियां लगा रही हैं, इस चीज का भी मदावा करना है। ये मदावा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये कैरी करेंगे अपने साथ, आप किसी सूरत भी मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल बेहतरी नहीं ला सकते, जो कि इस वक्त की अहम जरूरत है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ बलोचिस्तान की बात जब होती है काशिफ, कितने वुज़राए आला वहां रह चुके हैं। तकरीबन कोई ऐसा नामी ग्रामी बंदा नहीं रह गया जो वहां वजीर आला ना रहा हो। ठीक है ना, आप समझते हैं इस बात को। आप मेरे खैर बख्श मरी तो बहुत बड़े लीडर थे, बुख्ती साहब वहां आए, रिसानी साहब वहां आए, मेंगल साहब वहां आए, एक और हमारे तो वो भी बड़े इस तरह के जो बलोची राइट्स की, हाँ वो भी मालिक साहब, वो भी। कौन सा लीडर है मुझे बताओ जो नहीं आया? लेकिन जो इस वक्त जो है जो अब्दुल मालिक बलोच का जो स्टेटमेंट आया 2 दिन पहले, वो भी अलार्मिंग है। हाँ जी, वही, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। बात ये है काशिफ कि जब ये लोग आए और इन्होंने आज तक बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इसकी भी जायजा लेने की जरूरत है, क्यों नहीं किया? हु इज कॉलिंग द शॉट? क्या सियासतदान इस काबिल हैं कि वो हुकूमती रिट को जो है वो बहाल करें, सिविलियन सुपरमेसी को बहाल करें, या बहाल किया उन्होंने? ये एक अहम सवाल है हमारे। ख्वाजा आसिफ के बयान पे क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, मैं वही कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल जिस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, वो हमें दोबारा इस मुल्क में डिसेंशन की तरफ ले जा रहा है, नाइतफाकी की तरफ ले जा रहा है, हमें आपस में कमजोर कर रहा है। यानी जब आप कभी भी कोई, जैसे मैंने अपने शुरू में कहा इस बात की कि हमारे यहाँ बात होती है कौमी यकजहती की, और बड़े प्यार से मोहब्बत से असेंबली के अंदर बात होती है, लेकिन साथ ये भी किया दिया जाता है कि ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क जिस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, ये वजीर खारजा का डोमेन तो नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, आई फुली एग्री विद यू। लेकिन बात ये है, इनको तो बलूचिस्तान जाके वहां के अवाम के दुखों का मुदावा करना चाहिए था। बिल्कुल। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली कुछ बातें सुन रहा हूं जो कि इंडियन मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट पाकिस्तान भी तो हमने बनाया था ना। तो उन्होंने कहा जी इसलिए बनाया था ना कि हमारा वहां से आसाम मगरबी बंगाल हम आते थे, मुक्ति बानी के साथ कर करा के ट्रेनिंग करते थे, कि यहाँ कैसे ट्रेनिंग करेंगे हम, ये जो है क्या कहते हैं बलूचिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, काबुल जो है अफगानिस्तान हमारा है। और वो ये फरमा रहे हैं कि जी अफगानिस्तान हमें बहुत प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने पिछला पूरा वीक इसके ऊपर बात की, और आपने जो बात की ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि काबुल के थ्रू अगर वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान में आते हैं तो फिर ये नाकामी किसकी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की है, या फिर आप बताइए ना। ये इस बेसिक जिम्मेदारी जो है हमारे अहम इदारों की है कि इस मुल्क के अंदर जेन्युइन हुकूमत होनी चाहिए, जो भी हो जेन्युइन हुकूमत, रिप्रेजेंटेटिव हो। ये पहली चीज है जो कि मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्रोग्राम होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि जो 2014 में एपीएस का मामला हुआ था, टीटीपी के बारे में है कि टीटीपी जो है बुनियादी तौर पर ये सिविलियंस को अब अटैक नहीं करती। आप देख रहे हैं ना इस बात को, काफी सालों से ये आगे वो करती है हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, फौज को टारगेट कर रही है आके, हमारे इदारों को। उसका बुनियादी मकसद ये है कि ये कमजोर होगी तो अगर सिविलियन मरेंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज होगी, तो हम उनकी हमदर्दियां नहीं गेन करेंगे। बस अब आप नहीं समझते, हम आगे चलें। सर मजदूरों को मारते हैं कि इसमें नाकामी हमारी सिविलियन जो लॉ एनफोर्सिंग पर्सोनल्स हैं या इदारे हैं, उनकी भी नाकामी है कि हमें हर काम में फौज को आगे लाना पड़ता है। सिविलियन जो इदारे हैं उनकी ना कैपेसिटी बढ़ाई गई, ना उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई गई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इक़्तिदार पसंद है, इक़्तिदार को सीने से चिमटाए रखते हैं आके, हम अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते हैं, मुल्क को मुकद्दम नहीं रखते। अगर आज हमारे सियासतदान इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमने सब ने मिल के इस मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है। बलूचिस्तान एक बड़ी मुश्किल टेरेन है, वहाँ आप देखें कि तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 43 लोग हैं जो कि किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, सबसे यानी कि कम लोग हैं, दूर दूर तक निशान कोई नहीं आके। ऐसा इलाका 1647 के बाद ये हमारे पास ज्वाइन किया है बलूचिस्तान। आज तक क्यों नहीं वहां हमने डेवलपमेंट कर सके, क्यों वहां में सबसे बड़ा सूबा है। ये सिविलियन की जो आप बात पूछ रहे हैं ये उनका काम था।
کیوں نہیں ہمارے ارباب اختیار جا کے کوئٹہ بیٹھیں 8-10 دن پڑاؤ ڈالیں وہاں اور بیٹھ کے وہاں ان مسئلوں کو حل کریں. ہمارے یہاں کوئی بھی آتے ہیں, ہمارے جو بڑے اقتدار کے لوگ ہیں, وہ کبھی کراچی جاتے ہیں تو صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں صبح میٹنگ کر کے شام آتے ہیں. یہ اس وقت جو بڑی گھمبیر سمجھتا ہے جس کے اندر اسرائیل اور ہندوستان کا نیکسس ہے, آپ سی آئی اے کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ اس ملک کے اندر آپ انٹرنل بس اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کا اور اسرائیل کا تو پیکٹ آج سے 7-8 سال پہلے ہوا تھا, ڈیفینس کا پیکٹ. جی ہاں, اور اس لیے کہ انڈیا جو ہے نا ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جنگ ہوتی نہیں, آپ نے دیکھا اسٹریٹجک وہاں سے انہوں نے وہ بھی بیلنس پار ہو گیا نا وہ بھی کیا. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ جو اسرائیل سے سیکھا انہوں نے, جو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے, کہ آپ پاکستان میں جرائم پیشہ لوگوں کو, ڈسیڈنٹ گروپ کو, باغی گروپ کو, ریبل گروپ کو ان کو پیسہ دیں اور ان سے ہی حملے کروائیں جو آج کل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں. جی شرائی صاحب, ایک تو یہ کمنٹ دے دیجئے خواجہ آصف کے بیان کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی کوئی آپریشن ہو رہا ہے, گرینڈ ملٹی آپریشن کی بات کی, اور نہ اس کی ضرورت ہے. آپ بھی مطلب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں کا جو معاملہ ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا ہے, یا ان کے بلوچیوں کے دکھوں پہ پہا رکھنے کا وقت ہے؟ دیکھیے جی, خواجہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا کہ اگر میں استعفیٰ دے دوں, میں اس کے لیے تیار ہوں, اگر اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے, میں اس کے لیے تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور کم از کم اس طرح وہ کفارہ ادا ہو جائے گا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا تھا اور میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی. نہیں, وہ وزارت سے استعفیٰ دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبرشپ سے نہیں. وزارت سے بھی دے دیں, چلیں جی, میں کہتا ہوں چلیں. نہیں, ویسے تو ذمہ داری تو ڈیفینس منسٹر کی بنتی ہے نا جی. ایکچولی تو ان کو سیاست سے ہی مستعفی ہو کے گھر بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ وہ خود بتا چکے ہیں کہ وہ ایک سے زائد مرتبہ اقتدار میں آئے کیسے ہیں, الیکشن انہوں نے کیسے جیتا ہے. دوسری بات جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے نا کہ اگر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, اب اس کے دو مطلب ہیں. اگر تو اے پی سی کو کامیاب کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا, تو پھر بھی یہ بات درست نہیں ہے. اور اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں واقعی وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت دہشت گردی ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک چیز جو اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جس دن بلوچستان میں ٹرین کا واقعہ ہوا تھا, پہلے 3 دن تک حکومت پاکستان کے جتنے زعماء ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ اس واقعے کو افغانستان کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے تھے, انڈیا کا کسی نے نام نہیں لیا تھا. تیسرے دن جب اخبارات چھپے تو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ بھارت اس میں انوالوڈ ہے. اس کے بعد چونکہ میڈیا میں بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا تھا, دانشور, کالم نگار سب اس پہ بات کر رہے تھے, تو پھر حکومت نے اس کو انڈیا سے ریلیٹ کیا. اچھا, انڈیا کو تو ان اے کلین چٹ دی جا چکی تھی. شرائی صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے جو بات کی کہ وزارت خارجہ نے یہ مطلب جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پالیسی بیان ہی ہوگا نا جی وہ, تو اس کے بعد کیوں افغانستان کے ہائی کمشنر پاکستان میں جو ہیں یا پھر انڈین ہائی کمشنر کو بلا کر ان کو ڈیمارچ کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک بہت بڑا مطلب نقصان ہوا. دیکھیے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی تسلسل کے ساتھ 20واں واقعہ ہو رہا ہے. اگر آپ اے پی ایس سے آنورڈ اگر آپ گرنا شروع کر دیں تو یہی ہونا چاہیے تھا جو آپ نے کہا, لیکن ہم نے ابھی تک کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا. ہمارے چہرے پہ ایک سلیپ آتی ہے اور ہم دوسرا رخسار جو ہے ہم آگے کر دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے, پھر ہم تورخم کی سرحد بند کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اسی طرح چمن والا بارڈر بند کرتے ہیں, پھر 25-30 دن کے بعد ایک جرگہ آ جاتا ہے, پھر ہم کھول دیتے ہیں. ہمارے جو سٹیپس ہیں وہ کوئی کانکریٹ سٹیپ ہے نہیں جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی, ابھی سری لنکا کی بات ہو رہی تھی, دہشت گردی گفتگو سے ختم نہیں ہوتی. دہشت گردوں کے خلاف مسلح آپریشن کیا جاتا ہے, ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جاتا ہے. باقی سب کہانیاں اور باتیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے, یہ بھی ہم ایک ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. قوم متحد ہے. دیکھیے آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, کراچی سے لے کے خیبر تک آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھ لیں, دہشت گردوں کی حمایت میں کوئی شخص بات نہیں کرتا. قوم متحد ہے, قوم چاہتی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو, کرنے والے کریں تو صحیح. رائٹ جی شیخ صاحب, ایک تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو معاملہ اس کے بیان کے اوپر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو کہا ہے, تو ایک اور جو معاملہ جو ابھی تک سر اٹھا رہا ہے یہ ہے کہ جی حکومت افغانستان کے مہاجرین کی جو 30 مارچ تک جو ہے نا فائنل ڈیٹ دے دی ہے, اور جو افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مؤخر کرنے کے لیے
جو درخواست آئی تھی وہ بھی مسترد کر دی، لیکن اس کو کے پی کے کی حکومت نے جو ہے اس سے اختلاف کر دیا ہے۔ کاشف بھائی سب سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ واقعی افغانیوں کو اب ان کے ملک کا واپس چلے جانا چاہیے۔ اب وہ حالات نہیں رہے جو روس کی افغان وار کے اندر تھا، اب وہ حالات ختم ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان نے جتنا عرصہ مہمان نوازی کی ہے، پورا یورپ مل کے بھی اتنے مسلمانوں کو 10,000 مسلمانوں کو پناہ دے سکا ہے۔ تو پاکستان تو کئی لاکھوں افغان مہاجرین 40 کو لاکھ کئی سالوں تک دیتا رہا۔ 40 لاکھ تو اسٹیٹس ہے نا جو آفیشل کیمپس ہے۔ کے اندر تھے، باقی کئیوں کو پاسپورٹ اور کئیوں کو آئی ڈی کارڈ بھی پاکستانی ایشو ہے، وہ دنیا میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ اب آپ صرف اسٹریٹجیکلی، اور آپ دیکھیں کہ جو ان کے معاملات ہیں ہمارے اس ایریا کی، یہ رشتہ داریاں بھی ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، یہ بھی پرابلم تو ہے۔ سر دیکھیے رشتہ داریاں تو پاکستان انڈیا میں بھی تھی نا، رشتہ داریاں تو کشمیر کی دونوں طرف بھی تھیں، رشتہ داریاں تو میرا خیال ہے کینیڈا اور امریکہ کے اندر بھی ہوتی تھی، میکسیکو امریکہ کے اندر بھی ہوتی تھی، لیکن آپ کو جب آپ کی ایک سرحد بن جاتی ہے تو یو ہیو ٹو میک اے لائن آن دیٹ، پھر آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اس کے اوپر کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا آپ نہ کریں۔ جہاں تک بات رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے یوکرین ابھی ڈرون استعمال کر رہا ہے، رشیا اس سے کئی گنا بڑی فورس ہے، جی لیکن وہ ڈرون کے ذریعے رشین کو بالکل پیچھے دھکیل دیا انہوں نے۔ تو پاکستان کو بھی اب ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی ان کے خلاف پوری کارروائی کرنی چاہیے۔ یو آر ان اے فیور کہ ہم چڑھ دوڑیں اب اس افغانستان پہ؟ جی سر چڑھ دوڑیں افغانستان پہ نہیں، ان دہشت گردوں پہ، ہاں، اور یہ دہشت گرد اگر پاکستان کے کسی بھی خطے کے اندر ہیں تو ہمیں اس کو پورا اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو نہیں حل وہ کرنا فوجیں ہے۔ پاکستان کر تو رہی ہے وہ جی وہ تو بالکل کر رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے تو آپ کو پہلے گزارش کی ہے، لیکن ہمیں اب ٹیکنالوجی کو بھی انوالو کرنا پڑے گا۔ امریکہ سیٹلائٹ امیجز انڈیا کو تو دے دیتا ہے کہ ممبئی دھماکے کس نے کیے، پاکستان کو کبھی اس نے سیٹلائٹ امیجز نہیں دی کہ پاکستان کے اندر یہ کاروائیاں کون کر رہا ہے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اس قسم کے روابط رکھنے چاہیے کہ امریکہ ہمیں بھی سیٹلائٹ امیج دے دے، ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ایسے روابط رکھنے چاہیے۔ ہم نے جب یوکرین کو اسلحہ دیا تو رشیا کو ہم نے ویسے ہی اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ابھی آپ نے جتنی یہ راگ ایجنسیز کا نام لیا ہے، پالیسی اب وہ گلے پڑ گئی نا جی جی ہمارے اس کے اندر آپ ٹرمپ کے سٹانس رشیا کے کو بعد۔ بھی تو رکھیں نا، اور رشیا بھی تو اس کے اندر ہی ہے نا۔ جی تو ہم نے خود ایسی کوئی اسٹریٹجیز اپنائی ہیں ہماری دونوں طرف سے، مطلب ہماری پولیٹیکل شیخ صاحب ایک امپورٹنٹ کوسچن کا جواب دے دیجئے۔ ہم جو ہے افغانستان سے تو ہم سٹرونگ ہیں، ہم اس کو کم از کم ڈیمارچ تو کر سکتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اس وقت چائنا کا جو رخ ہے وہ افغانستان کی طرف ہے؟ سر ہم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ یو ہیو ٹو ہیو اے پروف، جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہے آپ زبانی کلامی کی باتوں کے اوپر آپ ہر ایک کو نہیں کر سکتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ سر زبانی کلامی ہے یہ سارا؟ بیانات ہیں، اس کے پیچھے کوئی پروف آپ دکھائیے نا، دنیا پروف مانگتی ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ کل کو ویسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی کل کو یہ کسی نے کیا، حامد میر صاحب نے کیا، تو کیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے؟ مطلب اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروف چاہیے نا آپ کو، آپ نے وہ پروف دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ ہمارے پروف ہے۔ پاس پروف بھی نہیں ہے شیخ صاحب، پھر تو ہم بہت بڑے کھڈے میں گرے ہوئے ہیں۔ سر آپ کو دہشت گرد یہ گوریلا وارفیئر بڑی ڈیفرنٹ وارفیئر سوری ہے۔ ٹو سے تو پھر تو ہماری یہ ناکامی ہے نا نہیں جی۔ نہیں سر، گوریلا وارفیئر از لائک دس، اس میں آپ کو دیکھیے آپ اگر 100 جگہ پہ روکتے ہیں تو ایک آدھ جگہ انٹیلیجنس ہو جاتی فیلئر ہے۔ بھی لگتا ہے آپ کو اس میں جی؟ نہیں یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، Okay. امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ ورلڈ کے کسی بھی کنٹری کے اندر آپ لے لیں، جرمنی کے اندر واقعات ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو ٹیک آن۔ رائٹ۔ بس اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلوچستان کی جو حقیقی سیاسی نمائندے ہیں، کیا ان کو اعتماد میں لینا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مین سٹیک ہولڈرز جو ہیں نہ وہ پروونشل گورنمنٹ میں ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس میں آپ جو پیپلز پارٹی کی مبینہ طور پر گورنمنٹ ہے ہیڈڈ بائی سرفراز بگٹی، اس کو کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی فوج کا لیپس ہو گیا، فوج نے وہاں پہ نہیں کیا سوری، تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ پروونشل جو گورنمنٹس ہیں چاروں صوبوں کی، ان کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ آپ کا ٹیک، جیسے اختر مینگل صاحب ہیں، ان کو اور بھی جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں کاشف بات یہ ہے کہ آج بھی مینگل صاحب نے یہی کہا کہ جی وہ میں تو فارغ ہو چکا ہوں، میں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، میری کوئی ارادہ نہیں آنے کا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ امر ہے۔ ابھی شرائی صاحب نے میری ایک بات پہ کہا کہ انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں، ہمیں تو پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی آ کے، لیکن آج آپ سوشل میڈیا اگر دیکھیں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے ہمیں آ کے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹ جو بیان گڈا پور صاحب نے کہا ہے، جو کہ ایک ٹوٹلی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ وہ بیان لیا، انہوں نے سٹینڈ لے لیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مہاجرین ہیں ان کو نہیں بھیجنا چاہیے وہاں اور یہی رہنا چاہیے،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے بیسیکلی اس دہشت گردی کی جس جگہ پاکستان آج پہنچ چکا ہے. یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا ایک بیان ہے. بس اب یہ مالک صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین اختر کی مہنگا بات صاحب نے بھی بڑی اس پہ بڑا کہ بیان اس کے اوپر ہم تقریباً جو ہے بریک تھرو ہو گیا تھا, پھر ہمیں منع کر دیا گیا. ہاں, تو ایک جو بات آپ نے بڑی اہم کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے نا ہماری سویلین گورنمنٹس, یہ جو چاروں صوبوں کی بات کر رہے ہیں جی آپ جی, آگے, یہ اتنی امپاورڈ ہونی چاہیے, ان کے اندر اتنا اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کے اندر اتنی ہارمنی ہونی چاہیے. ہارمنی سے میں کہتا ہوں تو اس میں گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن جو ہے ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہونی چاہیے, اور فوج جو ہے At least on national issues. فوج کو بارڈرز پہ دفاع کرنے کی مکمل اجازت ہو, انڈیپینڈنس ہو, وہ وہاں کسی کہتے ہیں جگرے کے ساتھ لڑے دشمن کے خلاف. لیکن یہ جو ہمارے یہاں حکومتیں ہیں بیسیکلی یہ کمبل اوڑھ کے سو جاتی ہیں آگے, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ صرف بلوچستان اور کے پی تک محدود نہیں ہوں گے. دشمن جو ہے ہمیں ہر صوبے میں چیلنج کرے گا, اور وہ اس طرح گھمائے گا, اس کی کوشش یہ ہوگی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کی پاورز کو ڈرین کیا جائے. یہ ان کی ہے حتی المقدور کوشش آگے. اب اس کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی کس طرح ہوگی؟ یکجہتی کے لیے سب سے بڑی اہم رکاوٹ یہ ہے, اب دیکھیں آپ کاشف کتنے سال ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب پیپل پارٹی آئی تھی تو پنجاب ان کے ساتھ تھا, سندھ ان کے ساتھ تھا, وہاں بھی ان کی مخلوط حکومت تھی کے پی کے میں. آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کوئی کہتے ہیں میں پنجاب کا حکمران ہوں, ایک نے بلوچستان میں, آپ جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوائیڈ کر دیا. ان کے بلوچستان کے بارے میں تو کوئی کہتا ہی نہیں کہ وہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے, وہ جس طرح مینیج کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو حقیقی نمائندہ سیاسی لیڈرشپ ہے, چاہے ویدر دے آر ان پارلیمنٹ اور ناٹ, ان کو آن بورڈ لیے بغیر امن ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ بالکل نہیں ہو سکتا. میں ایک اور بات کو بتا دوں کاشف صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑے مستند اہم لوگ ہیں, اور یہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب اکبر بگٹی صاحب کو بھی دیکھیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, ہی واز کلڈ ایٹ دیٹ ٹائم, یہ 2014 کی, اس کے بعد سے کس طرح ملک انسٹیبلٹی کی طرف گئے ہیں بلوچستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں سے ہم مذاکرات کر نہیں سکتے اور نہ وہ کریں گے. ان کا علاج یہی ہے کہ آپ اگر وہ آپ کے ساتھ سویلین کو اٹیک کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, تو آپ ان کا جواب دیں. لیکن ساتھ صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مقتدر شخصیات جن کے نام آپ لے رہے ہیں ان کو آپ ضرور ساتھ لیں, کانفیڈنس میں لیں, اور یہی آپ کے لیے ایک چین بنے گی. اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کو بنیادی طور پر ان کا یہ بھی اختلاف ہے, یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو حکومتیں آتی ہیں وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں, چوزن ریپرزینٹیشن نہیں ہے. یہ ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک سے ختم ہونی چاہیے کہ جو ہماری ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. اور آپس میں شاہی صاحب کوئکلی ذرا بتا دیجئے, کاشف صاحب بات یہ چوزن ریپرزینٹیشن یا حقیقی نمائندہ جیسے ہم کہتے ہیں بلوچستان کی, اس کو آن بورڈ لیے بغیر جو محب وطن بھی ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم کر سکیں گے؟ ویسے تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہم یعنی دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے, لیکن میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بننا تھا تو ہم عوام کے پیچھے لگ گئے, ہم چوزن ریپس جو تھے ان کے پیچھے لگ گئے. یہ فیصلے کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ, کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. یہ فیصلہ سیاستدانوں پہ نہیں ہم چھوڑ سکتے کہ جناب ہم دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن کریں یا نہ کریں. یہ کام ملک کی حفاظت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سوچنے کا ہے, ان کے اس کو ڈیزائن کرنے کا ہے کہ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی. کسی سیاستدان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاستدان جو ہیں یہ خود کیا کر رہے ہیں, میں بالخصوص بات کر رہا ہوں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی, کہ ایک بھائی حکومت میں شامل ہے, دوسرا دہشت گردوں کا نیٹ ورک بنا کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فرانس میں بیٹھا ہے, ایک پیرس میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ ان کو ڈسون کریں, ان کو فارغ کریں یہاں سے, اور ملٹری آپریشن ہی آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ جو محب وطن ہیں جیسے اختر مینگل صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں, ان کے جینوین گریوینس دیکھیے محب وطن جتنے بھی ہیں, میں کہتا ہوں جی سارے ہی محب وطن ہیں, ان کا آپ ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں نا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے حب الوطنی کا کیا ثبوت دیا, انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا؟ جواب ہے کہ نہیں کیا. تو پھر کہاں گئی حب الوطنی؟ جی اور اے ٹو زیڈ میں 20 آدمیوں کے نام آپ کو آج گنوا سکتا ہوں جن کے زمانے میں ہم نے ان کو اقتدار دیا, وہ چوزن ریپس تھے, ان کے زمانے میں دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ جو پیسہ ان کو سرداروں کو دیا جاتا تھا وہ پیسہ بھی کھا گئے. کاشف بھائی جتنے سردار ہیں یہ سب نے بلوچستان کو نوچا ہے,
اور بلوچی جو عام بلوچی ہے اس کی حالت آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو رونا آئے گا کہ وہ بیچارے کو چھپڑ سے پانی پینا پڑتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں اب لیکن آپ ان کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں, ان کے پاس کہ جی یہ حل نکالیں میں گے, یہ سرداروں حل کی نہیں بات نکال نہیں سکتے. کر رہا, میں تو حقیقی نمائندہ. سر حقیقی نمائندہ آپ مجھے ایک ان میں سے بتا دیں جس نے ادھر یونیورسٹی بنائی ہو, کالج بنائی ہو, ڈسپنسری بنائی ہو, ہسپتال بنایا ہو, تو کوئی شیخ تو صاحب چیز اگر کی ہو. 78 سال کے بعد بھی ہم ایک سر انہوں صوبہ- نے لوٹا ہے, انہوں نے بلوچستان کو لوٹا ہے, دے آر کرمنلز. یہ پاکستان کے ساتھ آپ جتنا مرضی شیخ اسٹگما صاحب لگا لیں کہ یہ بڑے ایک سنسیئر ایسا تھے. صوبہ جو دنیا کے امیر ترین صوبوں میں سے ہے, جتنے منرلز وہاں پہ رہیں, جو کچھ ہے, اس کو اگر ہم حقیقی ریپریزنٹیشن نہیں دے سکے تو پھر یہ کس کی خامی سر ہے, دیکھیے یہ بہت نظام بڑی کی ہے یہ گریٹ یا گیم پھر ہے سر, یہ گریٹ گیم ہے. اس کے اندر پہلے یہ بوڑھے بابے تھے, اب انہوں نے نئی وہ مارنگ بلوچ ٹائپ کی چیزیں وہ نئی انٹروڈیوس کروا دی ہیں. یہ ینگ جنریشن کو زیادہ فیسینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورا سسٹم یرغمال بنایا ہوا ہے, بلوچیوں کو یرغمال وہ بنایا ہوا ہے. مارنگ بلوچ کون سی ڈیمی مور ہے جو ینگ جنریشن کو سر کہنے اٹیک کی کر بات رہی یہ ہے کہ اب وہ بوڑھوں سے یہ شفٹ کر رہے ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے, وہ بوڑھوں سے شفٹ کر کے اب ان کی طرف لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو موقع, بوڑھوں کو انہوں نے دیکھ لیا, وہ کامیاب نہیں ہوئے. اگر اور مارنگ پاکستان بلوچ اسی ٹائپ طرح کریکٹرز ماشاءاللہ کو کامیاب ہے. اچھا مارنگ بلوچ ٹائپ کریکٹرز کو ہم اگر ایلیمینیٹ نہیں کر سکے وہاں سے, تو یہ خامی ہماری آپ کی تو نہیں سر ہے. آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے نا, دیکھیں قانونی طریقہ ہے, پھر آپ اس کو کریں گے تو دو اور آ جائیں گی. آپ کس طرح ایلیمنیٹ کر آپ سکتے نے ہیں؟ ایسا بھٹی کو ہوتا بھی تو نہیں نا. کیا تھا نا. نہیں سر ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھیے آپ کو ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ تو پھر ڈپلومیٹک. دوسرا طریقہ تو پھر پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے نا جی, یہی ہے. نہیں جب آپ عوام اس کو قسم کے امپاور حالات کریں گے, میں آ جاتے پولیٹیکل ہیں, ڈائیلاگ کریں گے. اس قسم کے حالات میں پولیٹیکل ڈائیلاگ از ناٹ اے سولوشن. اس میں آپ کو یو ہیو ٹو گو فار آپریشن اینڈ اے ویری اسٹرینجنٹ آپریشن. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. سر اب وہ گورنر بلوچستان گورنر وہ کے پی کے بہتر بھی سمجھ کہہ رہا ہے سکتے کہ ہیں, نہیں ہو وہ رہا. ڈپلومیٹکلی کہہ رہے ہیں, یہ واقعی اٹ از ان ہز ہارٹ, یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے بلوچستان کی موجودہ حکومت کو, صوبائی حکومت کو کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں یہ جو سامنے ہوا. سر بلوچستان کی حکومت, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی عوام کے لیے کام ہی نہیں کیا, تو میں تو بالکل ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے کبھی کام ہی نہیں کیا. رائٹ کاشف صاحب میں عرض کرتا ہے, چلو میری پیدائش کوئٹہ شہر کی ہے, رائٹ میری آدھی عمر بلوچستان میں کوئٹہ میں گزری ہے, ایجوکیشن اینڈ جاب. رائٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کسی صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف میرے پاس 2 کوسچن ہے, ٹائم میرے پاس 2 منٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بجائے بس اب ایک ون لائن آنسر دے دیجئے. فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو قصوروار بھی ٹھہرایا اور اس کو نہ ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور شنیز یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاجی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کا ٹیک. نہیں, ابھی تو ریسنٹلی میں کل ہی حکومت کے کون سے وزیر تھے, انہوں نے کہا وہ تو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, ان کے گلے شکوے دور کر دیں گے. تو لیکن میں ایک بات آپ کو پروگرام کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جن لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے, یہ ڈائیلاگ بڑے ضروری ہیں, ہم کو رول آؤٹ کرنا نہیں چاہیے اس کو. شاہد صاحب مولانا فضل الرحمان کا بیان اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک کوشش ہے اور ایک نیا جھانسا دیا جا رہا ہے. جی قوم شیخ صاحب. کو سر کہ مولانا بس اب صاحب حکومت مولانا بدل صاحب گئی. بڑے رسیرت سیاستدان ہیں, وہ اپنی سپیس بنانا چاہتے ہیں. اس قسم کے بیانات وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ قیمت وصول کر رہے ہیں. جی ہاں رائٹ. اس کے اوپر بھی بیان دے دیجئے کہ آج ملک جل رہا ہے اور وزیر اعظم جو ہے بیرونی نجی کمپنیاں ان کے ساتھ مذاکرات میں میٹنگ میں مصروف ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں کہ 24 ارب ڈالر کی ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مختصر جواب سے لیکن اب اس ملک تو آپ کو پتہ ہی ہے کاشف بھائی کہ اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے. آج تو یہ بھی سننے کو مل رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ نہ تو سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھیں گی اور نہ پینشنروں کی بیچاروں کی پینشن بڑھے گی. وزیر اعظم صاحب کا ٹیک, کوشش کر رہے ہیں بہت. دیکھیے ان کی آنیاں جانیاں جو ہیں اس پہ نہ جائیں, وہ بہت زیادہ کمال فرمائیں گے, کوئی بہت زیادہ پرفارمنس ہوگی تو 2-3 ارب ڈالر کا قرضہ اور لے لیں گے, جس سے 2 ماہ اور شیخ صاحب سر 24 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی بات کی انہوں نے. کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنے دیجیے, وہ ان کیمرہ بریفنگ والے وہ سارا مطلب وہ کامیاب ہو جائیں گے 24 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے میں. اب وی آر لیٹس ہوپ کہ کامیاب ہو جائیں, پاکستان کا ہی فائدہ ہے. رائٹ. ناممکن ہے جی, ناممکن ہے, یہ سارا کچھ ہوا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک پاکستان کے جو سیکورٹی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ریکویسٹ بھی ہے سیکورٹی جو ہماری ایجنسیز ہیں کہ اس کے اوپر جلد سے جلد قابو پایا جائے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا لیک ہے وہ گورنمنٹس کی طرف سے ہے, اور میں ابھی بھی اس کے اوپر بات کروں گا کہ جو بات سب سے پہلے ہمارے گیسٹ عبد الباسط خان صاحب نے کی کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے معاملات خراب ہیں. ہمیں پولیٹیکل ہارمونی جو ہے فوری طور پر قائم کرنی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو
ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور اس میں جو لیک کر رہے ہیں پچھلے 2-3-4 سال سے ہماری فورن پالیسی جو ہے اس کی کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے, اس میں کوئی ترجیحات نہیں ہے, تو اس کو بھی جو ہے ری شیپ کرنا پڑے گا. ویورز کل رات 10 بجے تک آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.